120 अरब रुपए से भी ऊपर जा चुकी है, और इस 120 अरब रुपए से भी कम लागत में पंजाब में 3 मेट्रोस जो है वो बनाई जा चुकी थी, और अभी भी 60 अरब रुपया बाय द वे इन्होंने अदा करना है। और अभी वो अपने कुछ दिन पहले जो है वो एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो बीआरटी के वॉशरूम्स जो हैं वो बंद थे, और उनकी जो हालत है, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज जो है वो इस पूरी उनकी जो कारकर्दगी उन्होंने खुद बना के हमें भेजी है उसमें कहीं किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं देखूं कहीं कोई फिगर मिल जाए, मुझे पता चले कि भाई इस मंसूबे से इतने लाखों लोग मुस्तफीद हुए हैं, जैसे मैं पंजाब के बहुत सारे मंसूबे बताती हूँ। तो अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक जो है वो फिगर मिल ही गया, वो मैंने फिगर आपके साथ जरूर शेयर करना है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें टेक्नोलॉजी के शोबे में पूरी, ये आपने नोट करना है, 173 नौकरियां पैदा हुई हैं। ठीक है जी, 173 नौकरियां खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई है। दूसरी तरफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पे इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, और जो अरबों रुपए की एक नई इंडस्ट्री जो है वो पंजाब के अंदर खड़ी हुई है इस एक प्रोग्राम के जरिए। तो उन्होंने 173 जो नई नौकरियां हैं, ये उनकी कारकर्दगी है, वो उन्होंने हमें बताने के लिए भेजी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे 815 लोग, हिसाब लगाया आपने, 815 लोग पूरे के पूरे उन्होंने ट्रेनिंग ली है आईटी की। अब वो आईटी की ट्रेनिंग आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। जिस तरह इन्होंने जो है जिनको वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी सुनते हुए और मेरे सुनाते हुए बड़ी तकलीफ होती है, इनको भूल जाता है कि इन्होंने 25-30 हजार रुपए के ऊपर हजारों लोग भर्ती किए थे खैबर पख्तूनख्वा में भी और इसी पंजाब में भी, और वहां पर उनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच करना, स्कैंडलाइज करना, इदारों के खिलाफ बगावत जो है उसको हवा देना, ये सब जो है ये उनके कारकर्दगी के अंदर शामिल होता था। दूसरा सीआरबीसी जो है ये भी उन्होंने अपनी उसमें रखी है कि ये हमारी कारकर्दगी है। उस सीआरबीसी जो है उसके ऊपर भी हाँ, एक मैं उस सीआरबीसी पे भी आती हूँ। पहले ये जो तालीम है, उस तालीम के अंदर वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया कि जी हमने 37 नए स्कूल तामीर किए हैं, और जब हमने उसको डिटेल में चेक किया तो वो कोई स्कूल तामीर नहीं हुआ है। ये 37 के 37 स्कूल भी जो है ये अभी कागजों में है, कहीं पर भी किसी एक स्कूल का संगे बुनियाद तक नहीं रखा गया। वो असद कैसर साहब की है जी हमारे पास, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो नहीं है, असद कैसर साहब ने जो है वो एक इफ्तिताह किया है जी एक पुल का, और वो पुल अरबों रुपए की लागत से बना है, और वहां के अपने लोग जो है उन्होंने वो वीडियो बना के दिखाई जहां इतना इतना बड़ा खड्डा है। यहाँ पर लाहौर के अंदर बारिश से एक लोकल कंपनी का पेट जो है वो लाइट हो गया, तो सारे यूट्यूबर होंगे, ये सारे उनको गशी के दौरे पड़ रहे थे कि ओए बड़ा नुकसान हो गया, हालांकि पंजाब की एक्सचेकर से 1 रुपया किसी को नहीं लगा, किसी को उसको पेमेंट नहीं की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट था। वहां अरबों रुपए का जो पुल बना है उसके ऊपर इतना इतना बड़ा खड्डा है पुल बनते ही, और उसके ऊपर जो है वो सब नेपाल गए हुए आजकल, और उनको नहीं पता कि जो है इसके ऊपर उन्होंने उनको कुछ कहना चाहिए, उनके मुंह से कोई बात निकलनी चाहिए, नहीं निकल सकती, उन बेचारों की अपनी मजबूरी है। आप आज जी सीआरबीसी कैनाल जो है ये 1995 का मंसूबा, अंदाजा लगाएं 1995 के मंसूबे को मौसूफ ने अपने इसके ऊपर छाप के वो कह रहे हैं ये मान ले मेरा मंसूबा है। ये सीआरबीसी 1995 का मंसूबा है, और ये भी वापदा का मंसूबा है, वापदा की वेबसाइट के ऊपर इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। सो वापदा का मंसूबा, इनका मंसूबा, सीपैक का मंसूबा, इनका मंसूबा, तालीम का मंसूबा, 2027 का मंसूबा, सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा, तो फिर पीछे क्या है? पीछे फिर मौकलात ही बचते हैं मेरा ख्याल है, या वो सिस्कियां आहें जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो दहशतगर्दी की जंग में जो है इस वक्त झुलस रही है। मजे की बात यह है, अफसोस हुआ मुझे बहुत जब मैंने इसके अंदर देखा किताब के अंदर कि उन्होंने कहा मैंने 4 जिरगे किए हैं, और पता नहीं को 5-7 मैंने 4 एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स की हैं और 2 जिरगे किए हैं। ये इनको उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताया है। और वो जिरगा भी आपको पता होगा जब कुरम जल रहा था, जब वहां पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, मौसूफ जो है उस वक्त फतेह इस्लामाबाद के रस्ते में थे,
اور ان کو شرم دلائی بار بار کہ خدا کا واسطہ وہاں لوگ مر رہے ہیں ان کو دیکھو. اور آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر روز ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، لیکن 4 جو ہے وہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگز اور 2 جرگے، یہ ٹوٹل کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی. اور یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے کتاب نہ بھیجی تھی تو مجھے تو پتہ نہ چلتا نا کہ اتنی ترقی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، کہ جہاں پر اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے محفوظ ہے، نہ عام عوام محفوظ ہے. مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو نیرو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ انہوں نے 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب اینڈ کے اوپر جو ہے وہ صرف 1-2 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے، یہ میں نے سنا تھا، مجھے بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بتایا گیا مجھے. تو میں نے کہا کہ اچھا مان لیتی ہوں پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو یا تو وہ یہ کتاب مجھے بھیجنے نہ دیتے، اور باقاعدہ اپنا کارڈ لگا کے مجھے یہ کتاب انہوں نے بھجوائی، اور یا پھر وہ خود پڑھ لیتے کہ اس کے اندر باقاعدہ گنڈا پور کو ان کی اپنی حکومت نے چارج شیٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے 1 سال میں کچھ نہیں کیا، اور پچھلے 12 سال کی کارکردگی کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شعبے کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا پروگرام، کوئی لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گی. اچھا، کے پی گورنمنٹ نے 12 سالوں میں 25 ڈائلسس یونٹ بنائے ہیں. کتنے 12 سالوں میں؟ 25، جو شاید سال میں 1 یا 2 ڈائلسس یونٹ بنانے کی ان کو جو ہے وہ توفیق ہوئی. ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر بھی، یونٹس کے اندر بھی میجورٹی میری اطلاعات کے مطابق ابھی ان جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ اب موجود نہیں ہے ڈائلسس سینٹرز جو انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے. اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈائلسس سینٹرز جو شہباز صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بند کر دیا تھا، ان کو نہ صرف بڑھا دیا گیا باقاعدہ، لیکن بلکہ اب ایک ڈائلسس کارڈ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہر پنجاب کا شہری جو ہے وہ اس پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے اس ڈائلسس کے اوپر اس کے ڈائلسس کیے جا سکتے ہیں. 12 سالوں میں انہوں نے پورے 12 سالوں کے اندر 140 جو ٹیوبویل ہیں وہ سولرائز کیے ہیں. کتنے جی 12 سالوں کے اندر؟ 140. اب صاحب آپ خود لگا لیں کہ یہ کتنے کے بنتے ہیں 1 سال کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے سولرائزیشن آف دا ٹیوبویل ایک پورا پروگرام ہے جس کی لاکھوں کی اندر جس کی لوگوں نے اپلائی کیا، اور وہاں پر ان کی قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ان کے جو ٹیوبویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک سولر پروگرام جو 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو فری آف کاسٹ سولر جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ابھی کل پرسوں بھی قرعہ اندازی ہوئی ہے، جس کے اندر 94,000 لوگ 94,000 لوگ جو ہے ان کو 1 سال کے اندر یہ سولر جو ہے یہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کے بعد پورے مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی ایک نئی سڑک نہیں بنی جی. 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اپنی اسی کتاب کے اندر، میں نہیں کہہ رہی، اس کتاب کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 200 گھر بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو 50 لاکھ گھروں کے اندر سے 200 گھر انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کارکردگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے کی ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے. انہوں نے سمریز کے اوپر ڈیسیژن لے لیا، ان کی کارکردگی ہے. ایک اور بھی کارکردگی ہے، وہ کے پی کے حکومت نے اس پوری کتاب کے اندر، ایسا لگتا ہے جیسے بجٹ کی کتاب نہیں ہم چھاپتے کہ ہر ادارے میں ہم نے اتنی پینسلیں خریدی، وہ لکھی ہیں انہوں نے. کمپیوٹر خریدا ہے تو وہ لکھا ہے، پینسلیں خریدی ہیں، کوئی خریداری کی ہے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے. خیبر پختونخوا میں پینسلیں خریدنا، ایک آدھا کوئی کمپیوٹر لے لینا، پورے 157 لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دینا، یہ کے پی کے حکومت کی کارکردگی ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے اور تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ مقدر نہیں تھا کہ آج یہ خود خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اپنی کارکردگی مجھے چھاپ کے بھیجی ہے اور جو انہوں نے اس کے اندر کارکردگی بتائی ہے. ویسے میں نے سنا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، بہت سارے ہمارے جو ٹائیگر صحافی ہیں اور جو یوٹیوبر ہے ان کو بھی کتاب ملی ہے یہ والی. انہوں نے، میں نے کئیوں کے دیکھا کہ میں دفتر پہنچا، کتاب میرے ٹیبل پہ تھی، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. او بھائی کرو نا، کتاب کھولو،
کھول کے دیکھیں اپنی پیاری خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی، اور اس کے بعد دیکھیں مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی، جس پہ اس کا آپ کو بہت تکلیف ہے، جل جل کے حسد میں آپ کا برا حال یہ ہے کہ اب تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو پنجاب کے رہائشی ہیں، ان کو پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا دیکھ کے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری طرف وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے پینسلیں خریدی ہیں، ہم نے کمپیوٹر خریدے ہیں، ہم نے جو ہے وہ 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں، 2 جرگے کی ہیں، تو بس یہی ہماری کارکردگی ہے۔ اور آپ نے سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا۔ سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کے اندر، سی ٹی ڈی بہت بے مثال کارکردگی ہے سی ٹی ڈی کی۔ پنجاب کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کو تھریٹس نہیں ہے؟ پنجاب کو بھی تھریٹس ہیں، اور لیکن ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، میری چیف منسٹر ہر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی الرٹ آتا ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اس کو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کو ہونے سے پہلے روکا گیا ہے۔ اور کل آپ نے گنڈا پور صاحب کی ایک بے شرمی، بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ دیکھی کہ کل وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ پنجاب بھی نہیں بچے گا۔ مجھے بتائیے کیا ایک پاکستانی، کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ بددعائیں کر سکتا ہے کہ میرے صوبے میں چونکہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پنجاب بھی نہیں بچے گا؟ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات ہے؟ یہ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں، حکومتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رہی۔ گنڈا پور صاحب 12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس میں خیبر پختونخوا کے اندر، سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا، آپ کو فنڈز ملے تھے سی ٹی ڈی کا ادارہ بنانے کے لیے، آپ نے وہ استعمال نہیں کیے۔ تو یہ آپ نے نہیں کیا، آپ کی حکومت نے نہیں کیا۔ امن و امان کی جو یہ ساری صورتحال ہے یہ صوبائی حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک کیمپین چلائی، وہ بھی اپنے ہی ادارے کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہوئے کہ جی یہاں سے چلے جائیں سارے، ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی، اور ہم اکیلے کر لیں گے تو کریں۔ پھر آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اس پوری کتاب کے اندر مجھے بتایا ہو کہ انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں پنجاب کے اندر نائٹ ویژن کیمرا سے لے کر، جدید ترین اسلحے سے لے کر، بلٹ پروف گاڑیوں سے لے کر ہر طرح کا ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے سی ٹی ڈی کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی مہیا کیا تاکہ ان کی کارکردگی بہتر کی جا سکے۔ جو یونیفارم کے اوپر کیمرے جو جس طرح سے پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ تک ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو عوام کے سامنے، جس طرح میں بہت خوشی سے بہت فخر سے آتی ہوں اور آ کے بتاتی ہوں میری چیف منسٹر نے یہ کیا، اور اگر ہم جو ہے وہ چیف منسٹر کے کرام بتائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے خیبر پختونخوا میں بھی اچھے دن آئیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی سکون سے جئیں، ان کے لیے بھی صحت اور تعلیم کے سہولیات ہوں، اور ان کے اوپر یہ جو نیرو اور جو یہ نیلے آ کے بٹھا دیے گئے ہیں، جن کو اب خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور جو دوسروں کو فارم 47 کے تانے دیتے تھے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ کارکردگی پچھلے 12 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن آج بھی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اگر ان کو کچھ سڑکیں ملی ہیں تو وہ سی پیک کے ذریعے میاں نواز شریف نے دی ہیں۔ اگر ان کو کوئی جو ہے وہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے اندر ایک ادارہ، ایک ہاسپٹل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا، جس کا نام میرا خیال انہوں نے غالباً اب چینج کر دیا ہے، اور وہ ہاسپٹل ہے جس کو جو تنخواہ ہوتی تھی ان کی ایز اے وزیر اعظم پاکستان، اس تنخواہ کو وہ ڈائیورٹ کرتے تھے اس ہسپتال کے لیے، اور ان کی وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو تنخواہ تھی اس سے اس ہسپتال کو بنایا گیا تھا۔ اور لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اڈیالہ کے قیدی کو جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پشاور میں بیٹھ کے چوٹو تالی وہ دیکھے نا جی، ان کو سحری نہیں مل رہی، ان کو فلانا نہیں مل رہا۔ بھائی 12 بجے کوئی اٹھے گا تو وہ سحری نہیں کر سکتا، سحری کرنے کے لیے آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے۔ اور وہ ابھی بھی چکندر کے جوس اور فلانا، وہ تو شہنشاہ اعظم کی طرح جی رہے ہیں، لیکن ایک طرف وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ گھبرا نہیں رہے، وہ ڈر نہیں رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہر وقت جو ہے وہ رونا چونا کس چیز کا ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی چائے میں آج چینی کم تھی، ہے جی۔ اور پرابلم کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ فکر ہے
کہ وہ دیکھیں نا جی بشرا بی بی جو ہے نا پتہ نہیں ان کو لائٹ ان کے کمرے میں کل تھی کہ نہیں تھی، یہ نہیں فکر کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سہولیات دینا آپ کی ذمہ داری تھی، ان کے گھروں میں سولر لگے نہ لگے فرق نہیں پڑتا، بشرا بی بی جو ہے نا ان کے سیل کے اندر ساری سہولیات ہونی چاہیے. تو یہ ترجیحات کا فرق ہے. گڈا پور صاحب بہت بہت مہربانی، آپ کی یہ جو کارکردگی ہے یہ دیکھ کر تکلیف تو مجھے ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مقدر میں یہ جو لکھا گیا تھا یہ کتنا تکلیف دہ ہے. لیکن جو آپ کی کارکردگی میں سمجھتی میں ایم خام کا بیرسٹر صاحب کو کہتی تھی کہ بیرسٹر صاحب جو ہے اپنی کارکردگی وزیر اعلیٰ کی بتاتے، وہ بیچارہ اس میں کیا بتاتا، اسی لیے انہوں نے کبھی کارکردگی نہیں بتائی تھی. تو یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، حالیہ دنوں میں ایک بڑی اہم گرفتاری پاک افغان بارڈر سے ہوئی ہے شریف اللہ کی، اور دوسرا کیا اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کے پی کے سائڈ سے میاں والی بارڈر اور ڈیرہ غازی خان بارڈر سے کتنے حملے ہوئے ہیں پنجاب کی جانب اور دہشت گرد وہاں کیا ہے پنجاب کی جانب؟ دیکھیں پہلے تو میرا دلی ہمدردی ہے اپنے بیچارے وہ جو اوورسیز ہمارے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ وہ ڈالر خور جو عمران خان اور اس کی نام پر اس کی پالیٹکس کے اوپر ڈالر جو ہے وہ وہاں سے اکٹھے کرتے ہیں، پھر لابیسٹ فرمز ہائر کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کراتے ہیں، اور پھر یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی اور جب وہ منہ سے نام نکالے گی تو پھر اس کے بعد پھر وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرا لے گی. تو ایسا کچھ ہو نہیں سکا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا، سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ گھروں میں سوگ کا عالم ہے، اس پہ مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ فتوحات کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا، فتوحات اسلام آباد اور فتوحات کاہنا اور یہ جو ہے ان فتوحات کا ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ہے. یہی 2 فتوحات تھی ان کی، لیکن وہ فتوحات بھی شاید چونکہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ڈی چوک سے جو ہے پہلے ہی موصوف جو ہے وہ باجی کو لے کر بھاگ گئے تھے دوبارہ پشاور واپس، تو فتوحات بھی پوری نہیں ہو سکی، اس لیے شاید اس کتاب میں نہیں آ سکی. جی کیا آپ بھی اسی طرح کی کتاب لکھ کر علی امین گڈا پور صاحب کو بھجوائیں گی سی ایم صاحبہ کی کارکردگی جو ہے؟ دیکھیے میں بھجوا چکی ہوں، یہ بھی میری نقل کی ہے انہوں نے. میں نے بائی دا وے سی ایم صاحبہ کی جو 100 days ہیں، آپ پتہ نہیں اس وقت ہمارے بیچ میں تھے کہ نہیں، جب ان کے 100 دن پورے ہوئے تھے میں نے تب بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور وہ بکلیٹ جو ہے اس 100 دن کی کارکردگی پہ بھی ہم نے چھاپا تھا. اس کے بعد میں نے ہی جو ہے ہم نے وہ بکلیٹ جو چیف منسٹر صاحبہ کا چھاپا، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چلو ایک نقل ہم بھی مار لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب چھاپی. لیکن نہ چھاپتے تو بےعزت ہوتا. یہ کتاب کو اگر میں اس کو لیبل دوں نا تو میرے دماغ میں ایسے ایک آئیڈیا وہ آ رہا ہے کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے. ٹرمپ کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تو فارم 47 کے طور پہ سلیکٹ ہوئے ہیں. اچھا ٹرمپ صاحب، اچھا نہیں وہ کل تک تو ٹرمپ صاحب آئے گی تو پھر وہ ہمیں لے جائے گی تو وہ آج کل دکھی ہے، وہ رمضان ہے دکھی کے باوجود بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے، تو اسے کتنی بڑی سفارتی فتح آپ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ہی پارٹی کے بیرسٹر صاحب کو ان کے بیان کی تصدیق کر دی اور آپ کے بیان کی تصدیق کر دی، اس پہ کیا رد عمل آپ کا؟ بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں کم از کم تھوڑا بہت رول پلے کر رہی ہوں ان کے جھوٹ کو نب سے پکڑ لیتی ہوں شروع سے ہی، اور جھوٹ کو پھیلنے سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، اور وہ جواب جو ہے وہ پھر یقیناً وہ رجسٹر بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دوسری سچائی بھی پتہ چلتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کو میرا خیال ہے رمضان کا خیال آ گیا، انہوں نے کہا کہ رمضان میں ذرا جھوٹ کم بولنا چاہیے. میڈم مریم نواز صاحب کی کارکردگی جو چل رہی ہے اس میں آپ وزیر اعظم مریم نواز جی کو دیکھ بالکل چاہتے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے تو بلکہ ایک کالم بھی لکھا تھا جس کے اندر میں نے لکھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے پارٹی کا فیوچر مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنی کارکردگی کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کو کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، جو انہوں نے سیاست کو خدمت کا نام دے کر جو لوگوں کی خدمت کی ہے، ظاہر ہے جو عوام انہی کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جب اتنا کام لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو صرف پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کو اس سے مستفید ہونا چاہیے.
کیا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے لوگ سرکاری پیسوں پر رکھے تھے، کتنا ان کو فنڈ جاتا رہا، کس ادارے سے جاتا رہا، کتنے لوگ رکھے گئے، 1 سال ہو گیا، تمام فہرست آپ سامنے لائیں. اور دوسرا یہ سوال کہ آپ کے وزیر داخلہ پس پردہ خبر آئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی دیگر لوگوں کو سہولت فراہم کرنے اور ٹیم میں شراکت داری ہے وہ کر رہے ہیں. خبر ہی ہے نا بھائی، خبریں تو بہت ساری آتی ہیں. نہیں دیکھیے، میں خبروں پہ میں اور ایسی کوئی خبر جو ذرائع سے پتہ نہیں، بہت ساری خبریں آپ دن میں چلاتے ہیں ذرائع سے، اور میں بغیر کسی تصدیق کے کسی خبر پہ کامنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہو رہا تھا، یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے چیک کرایا، اتنے پکے چور تھے کہ ڈی جی پی آر کے اندر جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے، کسی کا ریکارڈ اس وقت کسی ایک ڈاکیومنٹ میں بھی یہاں موجود نہیں ہے. تمام ڈاکیومنٹیشن، تمام کاغذات کو یہاں سے جانے سے پہلے وہ سب سمیٹ کے ساتھ لے گئے. تو کوئی بھی چیز یہاں پر، لیکن جو لوگ یہاں پر عرفہ کریم ٹاور کے اندر کون بیٹھتا تھا، وہاں پر کتنے لوگ تھے، اور یہ آپ خود میڈیا کے لوگ جو ہے رپورٹ کر چکے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے، کہ 25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اس کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا، جن کی ٹریننگ جو ہے وہ صرف گالی دینا اور دوسرے کو چور ڈاکو کہنا تھا. دانیال، اب دانیال بتا دیں کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نریندر نواز کی کارکردگی کے بکلیٹ اور ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی کی کارکردگی، وفاقی چیزوں، وفاقی منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے. کیا سوال کرتے ہیں کہ ریلیونٹ کرتے وفاق سوال کر سکتا ہے کے پی کو کہ اس قسم کے آپ نے ہماری منصوبوں کی کوئی بات نہیں. وفاق کا دل بہت بڑا ہے، وفاق کا دل بہت بڑا ہے. وفاق جو ہے، وفاق کا کام ہے کہ وہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلے، لیکن صوبوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. جیسے میں آن ریکارڈ کہہ سکتی ہوں، اس وقت پنجاب میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو وفاق کی طرف سے چل رہا ہو. جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تمام پنجاب حکومت اپنے ریسورسز سے، اپنے فنڈز کے ذریعے کر رہی ہے، جتنے بھی 90+ منصوبے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے. لیکن یہ جو ہائی ویز ہیں، یہ جو موٹر ویز ہیں، جو سی پیک کے منصوبے ہیں، وہ تو ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو دیکھیں کچھ تو